आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फिर दो से बरी आरजे राशिद कुरैशी के साथ सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? आज मैं आपके साथ अपने टाइम से थोड़ा सा पहले हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं इनका तरफ कुछ इस तरह से मैं आपको करवाता चलूँ कि ये मुज़फ़्फ़राबाद की बेहतरीन टीचर और बेहतरीन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी है और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के साथ भी इन्होंने काम कर चुकी है और बतौर आरजे इनका एक स्ट्रॉन्ग जो है वर्क मौजूद है। अभी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे तो आपको इनका जो काम है वो नज़र आएगा। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आज का हमारा मौजूद जो है वो है कि ख़वातीन में जो है एहसास कमतरी या एहसास महरूमी की तरफ आज ख़वातीन क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या रीज़न है, इस पर मुफस्सल बात होगी। सोशल मीडिया पर भी हम आपके साथ मौजूद है, फ्रीक्वेंसी पर 89.4 पर आपके साथ मौजूद है और सोशल मीडिया पेज पर फेसबुक पर भी आप हमें देख सकते हैं। तो आइए इनसे तरफ इनका खुद भी लेते हैं और अपने मौजूद की तरफ भी जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? ठीक है, खैरियत से? आपकी जहाँ तक मेरे पास मालूमात थी वो तो मैंने अपने नाज़रीन और सामीन को बताई, तो बाकी जो रहती है वो आप खुद बताइए। आपने तकरीबन बता ही दिया है, मेरा तारुफ आपने डिटेल करा दी है। मेरा स्कूल है और उसके अलावा ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद के साथ मेरी तवील रफ़ाकत जो है रही है और आज क्योंकि स्कूल की वजह से भी मैं रेडियो के टाइम नहीं दे पा रही। और इसके अलावा ये है कि मैंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने बात की तो मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से और वुमन राइट्स के हवाले से। तो इस तरह छोटे मोटे जो काम हैं उनको करने की मुझे वक्तन फ़क्तन जो है ना वो मौका मिलता रहा। जी बहुत खूब। तो आप मुझे बताएंगे कि बतौर आरजे आपने कितना काम किया और अब इस फील्ड से तो आपने बता दिया कि मैं अपनी स्कूल की मुस्तफ़ीद की वजह से मैं दूर हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आप बतौर आरजे कितने टाइम तक आप आरजे रही और क्या क्या वहाँ पर आपने सर्व किया, क्या क्या खदमात जो आपकी थी वो क्या थी? मैंने 2005 में एजीके रेडियो को ज्वाइन किया था और 1 ईयर बिफोर मैंने जो है ना रेडियो को खैर बात तो नहीं कह सकते लेकिन अपनी मुस्तफ़ीद की वजह से कुछ वक्त के लिए रेडियो से मैंने किनारा कशी इख्तियार की है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है ना रेडियो के साथ एक ताल्लुक़ ऐसा होता है, ये आवाज़ का हमारा जो ताल्लुक़ है ये ऐसा रिश्ता होता है कि ये कभी भी इंसान जो है वो छोड़ नहीं सकता। तो रेडियो पे मैंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए हैं, मैंने बच्चों के प्रोग्राम गुंचे भी किया है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 में मैंने आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद को ज्वाइन किया था, तो हमने एक ट्रांसमिशन की थी, मददगार ट्रांसमिशन। उसके अलावा नेशनल वुकअप पर भी बहुत दफ़ा मुझे मौका मिला और आपकी फरमाइश से एक प्रोग्राम होता था। फिर मैंने फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम किया जो बहुत पसंद किया जाता रहा और मुझे ये लगता है कि यहाँ के मेरे कोई फैन भी मौजूद होंगे। सजरी सवेर मैंने बहुत अरसा किया। सजरी सवेर में मेरी लिसनिंग जो है, अगर मेरे लिसनर सुन भी रहे हो ना, तो मेरी लिसनिंग ऐसी थी कि मुझे ड्यूटी ऑफिसर आगे कहते थे कि आज फ़ोन नहीं बंद हो रहा, तो मैंने बहुत दिल से जो है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप वो वाली आवाज़ मेरे प्रोग्राम में भी सुनाएं, मेरे नाजरीन को भी और जो मुझे देख भी रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनको वो भी आप इस चीज़ से महसूस हो और आपको सुने। जी ये जो है ना आवाज़ का कमाल तो होता ही है क्योंकि रेडियो जो है वो टोटली अभी तो हमारी शक्ल भी नज़र आती है, लेकिन मैंने इससे पहले जो है ना रेडियो को से किनारा कशी इख्तियार की थी कुछ अरसा पहले, तो तब हमारी शक्ल नहीं नज़र आती थी, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी। तो ये तो कमाल होता है आवाज़ का। लेकिन एक और बात भी होती है कि जितना स्ट्रांग आपका रिलेशनशिप अपने लिसनर्स के साथ होता है, लिसनर्स का भी उतना स्ट्रांग रिलेशनशिप। जी बिल्कुल, ये बात तो एग्जैक्टली ऐसी है। और आपको मैं ये बताऊं कि मेरे सजरी सवेर के दौरान मेरी लिसनिंग भी बड़ी स्ट्रांग थी और रिलेशन भी बड़ा स्ट्रांग था कि जब हम नहीं भी आते थे तो हमारे लिसनर्स जो है कॉल करके पूछते थे आप ठीक थी, आपको कोई मसला तो नहीं था, और हम भी पूछते थे। अगर किसी की कॉल नहीं आती थी तो मैं ज़रूर पूछती थी कि आज आप हैं कहाँ पे, कोई परेशानी है। जी नाज़रीन, तो आप आज भी मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। AJ के टाइप कीजिए, AJ के भेज दीजिए, अपना नाम लिखिए, पैगाम लिखिए
اور بھیج دیجیے 8881 پر. سوشل میڈیا پر آپ کمنٹ کر کے بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. جی کنٹینیو. جی بالکل, تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ریڈیو جو ہے نا وہ دل کا ایک رشتہ ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. آواز کا رشتہ بھی, تو شکل کا رشتہ بھی جو ہے نا, اب تو ہمارے جتنے آر جیز ہیں نظر بھی آتے ہیں اسکرین پہ, لیکن اس سے پہلے تک تو ریڈیو میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. وہ صرف آواز کا ہی ایک رشتہ تھا اور لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ایک دوسرے کے احساسات کا بھی خیال رکھتے جی تھے, بالکل خوشی ایسا ہے, غمی بالکل. اور سب اس طرح سے. تو آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. تو آج کل اکثر آپ دیکھتے ہیں, ناظرین سے بھی یہ بات کرتا ہوں, میں خود بھی, میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے کہ خواتین جو ہیں احساس محرومی کی طرف ان کا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. احساس محرومی ان میں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ایز اے وومین جو ہے یہ آبزرو کرتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے جیسے جنرلائز کیا نا اس کو کہ احساس محرومی, اور یہ جنرلائز نہیں ہے. بہت ساری خواتین میں تو احساس محرومی اور احساس کمتری نہیں ہے, لیکن ایک پورشن ایسا ضرور ہے کہ جو احساس کمتری کا شکار ہے اور وہ محرومی کا احساس کرتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے جو ہے نا وہ پہلو ہمارے نفسیاتی پہلوز ہیں, ہمارے معاشی اور معاشرتی پہلو ہیں. تو یہ سارے جو پہلو ہیں, یہ عوامل جو ہیں وہ مل کر جو ہے خواتین میں خاص طور پر احساس کمتری اور احساس محرومی کا باعث بن رہے ہیں. جی بالکل. تو اسکول میں کیا آپ وہ وہاں پہ اسپیشلی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو اس حوالے سے سیشن دیتی ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں, آپ یہ کر سکتی ہیں, آپ آگے بڑھ سکتی ہیں, آپ نکل سکتی ہیں؟ جی بالکل, اسکول میں بھی سیشن دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم تو ایک باغ تیار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہم نے ہر لحاظ سے معاشی, معاشرتی, نفسیاتی, اخلاقی ہر لحاظ سے جو ہے نا اس نسل کی, اس قوم کی, ان بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا, جیسے ابھی میں نے 3 پہلوؤں کے حوالے سے بات کی کہ یہ عوامل ہیں جو رکاوٹ ہیں خواتین کی ڈیولپمنٹ میں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو خواتین کو جو ہے نا روک کے رکھتے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہمارا اپنے دین سے دوری ہے, قرآن سے دوری ہے, سنت سے دوری ہے, اور اس کے علاوہ اللہ پاک سے دوری ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمیں اپنے اسلام کے متعلق, اپنے دین کے متعلق اگر نالج ہو نا, تو کہیں بھی احساس کمتری نہ ہو. اب جیسے اگر خواتین کے احساس کمتری کے حوالے سے بات کریں تو اس میں یہ کہ اپنے حقوق سے آگاہ ہی نہیں ہے, مطلب ان اویئرنیس جو ہے اباؤٹ دیئر رائٹس ایک بڑی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ حقوق و فرائض کی جو ایک جنگ ہے نا, حقوق پورے نہیں ہو رہے, فرائض کے حوالے سے پتہ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ فیصلہ سازی میں خواتین کو جو ہے نا شامل کیا نہیں جاتا, یا خواتین کو پتہ ہی نہیں کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے. اور پھر مالی جو ہمارے وسائل ہیں خواتین کے, اس تک دسترس ہی نہیں ہے. پھر اگر جابس کے حوالے سے بھی بات کریں تو ہماری جو خواتین ہیں ان کو ملازمت کے مواقع بھی کم مل رہے ہوتے ہیں مردوں کی نسبت. اور اگر ہم معاشی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے بات کریں تو معاشرتی بہت سارے دباؤ ایسے ہیں جو خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اب میں نے کہہ دیا کہ ایک خاص پورشن ایسا ہے جو احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار ہے, اور لیکن خواتین, بہت ساری خواتین ہماری بہت کانفیڈنٹ ہیں, خود اعتماد ہیں, اور اپنے آپ کو منوا رہی ہیں, مختلف شعبہ جات میں اپنے اپنے کام طریقے احسن ادا کر رہی ہیں. اب اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے ان کے والد, ان کے بھائی اور ان کے شوہر کا جو ہے نا ایک بہت ہی اسٹرانگ موٹیویشن بھی ہے اور اسٹرانگ ساتھ بھی ہے. اچھا, احساس محرومی یا احساس کمتری کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں, اسپیشلی آج جو ہے ہم خواتین کے لیے بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ پیچھے ایک پروپیگنڈا پاکستان میں پروپیگیٹ ہوا تھا, کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تقریباً سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ جو خواتین آ گئی تھی کہ آپ چاہیں تو اپنے خاوند کے پاس جائیں, میرا جسم میرا مرضی سیمپل ہی, مطلب اس لیول تک بھی جو ہے بات چلی گئی تھی. تو اٹس ناٹ بین لسنرز کہ یہ اس آزادی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آزادی یہ ہے کہ یہ باہر آ سکے, کام کر سکے, اپنے کام کو بڑھا سکے, اپنی ارننگ کو بڑھا سکے. میں اس آزادی کی بات کر رہا ہوں, اور اسی کے متعلق جو ہے ہم بھی ہمیشہ سے کوشاں رہتے ہیں کہ خواتین کو بچھانا جو ہے اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمارے ساتھ جو ہے خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور میں آج تقریباً پچھلے ناظرین 4 دن سے اپروچ کر رہا ہوں, ان کو ٹرائی کر رہا ہوں, مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ آپ آئیں, بیٹھیں, اس متعلق ہم بات کریں. تو اس کا تدارک کیسے, یہ جو ایک پورشن جو ہے جس کی آپ بات کر رہی تھی یا جس کی آپ نے نشاندہی کی, تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کس طرح ان کو
ان سے یہ چیز دور کی جا سکتی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس بغاوت کی بات کروں گی جو آپ نے ابھی ذکر کیا جی کہ جی میری مرضی. جی جی تو یہ بھی اسلام سے دوری اسلام سے دوری، سب دوری کی وجہ سے. اگر جتنے آپ بھی دیکھیں فیکٹر آ رہے ہیں وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے آ رہے بالکل اسلام نے تو ساری مرضیاں دے دی ہیں. بالکل اب ایسے اگر ہی ہم ہے. جیسے میں نے آپ کو چارٹرز کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے بہت سارے ایسے معاہدے ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے بن چکے ہیں اور وہ نہ صرف ان پہ سائن کر دیا ہوا ہے ہمارے گورنمنٹ نے بلکہ وہ ریٹیفائی بھی ہوئے ہیں. جیسے اب میں بات کروں انسانی حقوق کا معاہدہ UDHR ہے, پھر CRC ہے بچوں کے حقوق کا معاہدہ, پھر CEDAW ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے معاہدہ. لیکن میں یہ کہتی ہوں ان سارے معاہدوں سے اوپر جو معاہدہ آتا ہے نا وہ خطبہ حجۃ الوداع. بے شک کوئی شک. آپ دیکھیں اگر آپ ایک تفصیلی جائزہ لیں اور تھارولی اگر اسٹڈی کریں خطبہ حجۃ الوداع کا تو آپ کو کسی بھی معاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل ایسے ایگزیکٹلی بالکل. اور کبھی یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میری مرضی, کیونکہ اسلام نے ساری مرضیاں دے دی ہوئی ہیں. خواتین کو دیکھیں, خواتین جو ہیں وہ ہر طرح کا 1400 سال پہلے کی خواتین کا اگر ہم ذکر کریں یا ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ سارے کام کر رہی ہیں. وہ تجارت بھی کر رہی ہیں, وہ معاشی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں, وہ جنگوں میں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھی بھیج رہی ہیں اور جنگیں بھی لڑ رہی ہیں. ایسے ہی ہے بالکل ایگزیکٹلی یوں ہی ایسے ہی ہوا ہے. اور اگر میں بات کروں کہ خواتین کو جو اسلام نے معیار دیا, جو اسلام نے عزت دی, تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر ولیوں اور نبیوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. بے شک جی. تو اب یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی اور کیا بات, اس سے بڑی تو بھی بات بڑی ہو اور نہیں عزت سکتی. کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی اور مرضیاں کیا ہو سکتی ہیں جو ہم باغی ہو کے مانگنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. اسلام سے دوری ہر جتنی بھی برائیاں آج جنم لے رہی ہیں, میرے اندر لے رہی ہیں, میرے گھر میں لے رہی ہیں یا پورے معاشرے میں لے رہی ہیں. اوورال ناظرین و سامعین, اس میں سب سے بڑی جو ہم نے پہلے بغاوت کی ہے وہ اسلام سے بغاوت کی ہے. اس وجہ سے آج ہم ہر قسم کا رونا رو رہے ہیں, رونا پیٹ رہے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے نماز چھوڑی, اس کے بعد اسلامی اقدار چھوڑے, اس کے بعد اسلامک رسومات چھوڑی اور آج ہم اس دانے پر پہنچ چکے ہیں. اب آپ اگر دیکھیں نا کہ اگر ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں نا, ہماری بچیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, ہماری بچیوں کے کپڑے جو ہے نا وہ چھوٹے ہو گئے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہے. دیکھ بازار میں نا دل کرتا ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لے, اور میں بڑی حیران اور پریشان ہوتی ہوں کہ یہی ہماری بچیاں, ہماری بہنیں جو ہیں وہ جب گھر سے نکلتی ہیں ایک باپ اور ایک بھائی اور ایک شوہر کے بالکل آنکھوں کے سامنے نکل رہی ہوتی ہیں, اور باپ بھائی اور شوہر جو ہیں وہ غیرت کا نشان اور حفاظت کی علامت. جی بالکل. تو جب وہ خود سر عام جو ہے وہ کتوں کے آگے گوشت ڈالنے والی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, جب گوشت کھلا اگر کتوں کے آگے پڑا ہوگا تو پھر بیڈ فیکٹرز ضرور آتے ہیں. تو میں نے میرے خیال میں آپ کا نام نہیں لیا, روبینہ شبیر صاحبہ, بشیر صاحبہ, سوری معذرت, روبینہ بشیر صاحبہ. میں نے کافی اسٹرگل کی, خود شاید ان کے پاس وقت نہ بھی تھا, لیکن میں نے آج تقریباً پچھلے 4 دنوں سے ان کو اپروچ کیا, اور اس اپروچ کے پیچھے مشن یہی تھا, مقصد یہی تھا, یہی ہم چاہتے تھے کہ یہ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو جی آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں. جی, اور یہ جو عدم معاشرے میں برداشت ہے, عدم توازن ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ پھر میں وہی ساری بات جو ہے نا, ساری کی ساری بات آ جاتی ہے. ہمارا سب سے بڑا معاہدہ, انسانی زندگی کا سب سے بڑا مینول جو ہے وہ قرآن پاک ہے. جی بالکل. جب دوری ہو جائے گی, جب سنت سے دوری ہو جائے گی, جب قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر مغرب کی طرف جائیں گے نا. مغرب کی طرف جب جائیں گے تو پھر ہم مینٹلی طور پر جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کے شکار ہو جائیں گے, اور پھر جو ہے ہم اپنا راستہ بھول جائیں گے, اور پھر احساس کمتری کا شکار یقیناً ہوں گے. جب ہم اسلام سے دوری اختیار کریں گے تو ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے تو بھی ہم احساس کمتری کا شکار ہوں گے, اور اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو عدم برداشت کی وجہ سے, صبر و تعامل کی کمی کی وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. یقیناً بہت ساری برائیوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ غربت بھی ہوتی ہے. جی. اب غربت میں اگر آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, اسی غریبی میں اگر آپ نے اسلام کا وے اختیار کر لیا تو آپ کے لیے مشکل, آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ آدھی سے زیادہ کم ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اگر آپ نے اس وقت میں آپ نے مغرب کے کلچر کو فالو کیا یا ان کے پیچھے آپ نے چلنا شروع کر دیا تو میرے خیال میں آپ ایک ایسے گھڑے میں دھس جاتے ہیں جس سے واپسی جو ہے انتہائی ناگزیر ہو جاتی ہے. ابھی میں آپ کو نا ایک اپنے گھروں کی ایک منظر کشی اگر کروں
کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب مہمان آ جاتا ہے انتہائی مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے. جب مہمان آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ناک شرم رہ جائے، تو ہم نے ان کے لیے یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی رکھنا ہے، پیچھے کیا پتا ادھار ہی لے رہے ہوں. جی بالکل. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو ہے نا چادر سے پاؤں باہر رکھنے والی بات ہوتی ہے، اور اپنی اوقات سے بھی باہر آنے والی بات ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میں اپنی ذات کی بات کروں کہ میں اگر کوئی اچھی چیز پروان چڑھانا بھی چاہ رہی ہوں، معاشرے میں کوئی اچھی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانا بھی چاہ رہی ہوں، لیکن میرے پیچھے جو ہے بہت سارے لوگ مجھے اگر نہیں اس چیز کو جو ہے نا اپریشیٹ نہیں کرتے تو پھر بھی احساس کمتری و احساس محرومی ہوتا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ادھر ہم اکثر پروگرام میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل شادی کی جو رسومات ہوتی ہے فضول قسم کی، تو وہ ایک فنی پروگرام بھی کبھی کبھی ہندکوں میں بیٹھ کے عادل شہزاد صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اکثر اس کو میں سیریس بنا لیتا ہوں. اس بیس پہ میں یہ جاتا ہوں کہ یہ جو ہم نے رسومات کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو شادی کی بات ہو رہی تھی جنرلی کہ یہ گانا کس لیے باندھا جاتا ہے، کہ یہ ہم گانا کیوں باندھتے ہیں. یہ ایک ایسی اضافی رسم ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نقصان لاکھوں کا ہے، لاکھوں کا نقصان ہے. اور اس سے بھی اگر فرض کرتے ہیں کہ معاشرے میں میرے گھر میں مجھے گانا باندھا گیا، میری بہن کو باندھا گیا، میرے بھائی کو باندھا گیا، میرے اڑوس پڑوس میں کوئی ایک ایسا غریب ہے جو یہ رسومات ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے کچھ ایسے جو ہے کسی سے قرض اٹھائے گا، وہ پھر ان رسومات کے اوپر چلے گا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوگا کہ احساس محرومی کا شکار یہیں سے ہو جائے گا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا احساس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے اندر نہیں آنا چاہیے میرے سمیت. تو فرض کرتے ہیں یہ اگر ایسی رسومات کو بھی ہم چھوڑ دیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کی اپروچ نہیں ہے، جو یہ چیز نہیں کر سکتے، تو وہ بھی اس سے بچ سکتے ہیں، اور جو ہے معاشی طور پر ہم سٹیبل بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جس طرح ہماری شادیاں ہوتی ہیں کہ شادیوں میں یہ گانا باندھ دینا، تو اس کے بعد مہندی کی یہ جو رسومات ہوتی ہیں فضول قسم کی، پھر وہ ناچنے والیاں یا ناچنے والے یا پھر وہ ڈھول والے، یہ سب چیزیں اگر نہ ہم کریں تو میرے خیال میں ہم بہت زیادہ جو ہے نا سٹیبل ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. لحاظ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. میں اگر اپنی شادی کی مثال دوں تو میری مہندی پہ جو ہے محفل میلاد ہوئی تھی. ماشاء اللہ. جی تو میں نے کوئی اپنی شادی پہ میری مہندی پہ کوئی فضول قسم کی کوئی ناچ گانا اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری مہندی کے لیے محفل میلاد کے لیے دریاں بچھائی جا رہی تھیں ماشاءاللہ، تو وہ پھر سارے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا، یہ کیا ہے، شادی ہے، یہ کیا ہے. تو جب میری مہندی کا اختتام دعا سے ہوا، خوبصورت روحانی محفل ہوئی، تو بہت سارے لوگ بہت متاثر بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی کریں گے. اور میری شادی کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنی شادی میں ناچ گانے کے بجائے دیکھیں نا، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں. یہ ایک چیز ہے ناظرین، یہ میں نے ان کو اس لیے چپ کروایا وہاں پر. یہ بطور آرجے جو تھی یہ کام کر رہی تھی، یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھی، اور انہوں نے یہ صرف یہ کیا کیا کہ اپنی جو مہندی کی جو ان کی رسومات تھی اس جگہ پر انہوں نے محفل میلاد کا انعقاد کروا دیا. اور ان کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے جو ہے وہ محفل میلاد کروائی اور فضول قسم کے گناہوں سے بھی بچے، اور اخراجات جو ہے نا وہ بھی بچے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، اخراجات بہت زیادہ جو میرے خیال میں وہ لوڈ ہوتا ہے وہ اخراجات کو ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں اگر ایسی بات ہو تو گناہوں کو تو خیر کوئی گننا ہی نہیں جاتا، آج اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا نا، اس کا تو شمار ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال پھر میں آپ سے معذرت کروں گا کہ میں نے آپ کو روکا، تو آپ جاری رکھیں اپنی بات. جی بالکل. وہ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے پازیٹیولی جو ہے جتنی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو زندگی کا حصہ ہیں، جیسے شادی بھی ہوگی، جیسے اب مادمداری ہو جاتی ہے، غمی خوشی کے جتنے بھی معمولات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے انسان اگر اپنی مرضی سے یہ دیکھے بغیر کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اس کے بغیر کرے تو ہو ہی جاتے ہیں تقریباً. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں بہت ایکسٹراڈنری کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم مطلب کیجولی بہت ساری چیزوں کو نہیں لے رہے ہوتے جو ہمیں مشکلات کا شکار کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بالکل لائٹ، کوئی ایک جو ہے اس نے خوشی میں بھی ہم بہت پیسے اگر خرچ کر لیں گے تو تب بھی اس نے خوش نہیں ہونا، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو کسی نے خوش نہیں ہونا. خوش بندہ ہمیشہ یہی رکھے کہ اپنے آپ کو کرنا اور اپنے رب کو کرنا، تو جی بالکل زندگی آسان ہو جائے. بالکل. آپ رب کی خوشنودی کے لیے ہم اکثر جو ہے پیچھے ہوتے ہیں،
جہاں پر رب کی خوشنودی کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم نے پیر کھینچا ہوتا ہے. فرض کرتے ہیں شہر میں ہی اگر آپ ابھی نکلی ہوں گی تو میں تو نکلا, مجھے تو تقریباً 5 سے 10 لوگ ضرور مل جاتے ہیں, جی اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نکال کے دے دوں. اگر نہیں ہوتے, اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہوئے بھی ہم یہ بات سن کے چلے جاتے ہیں, حالانکہ اس بات پہ ہم نے آج تک غور ہی نہیں کیا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا جی یہ پروفیشنل ہوتے ہیں, اب ان کا پروفیشنل ہونا یہ ان تک ہے, لیکن وہ ہمارے آگے نام کون سا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہ ایز اے مسلم اگر ہم اس کو سوچیں گے تو یہ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک لمبی ڈبیٹ ہے نا, ہر انسان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے نا, کہ بعض دفعہ آپ غلط چیزوں کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر کوئی ایک مرد ہے اور وہ ینگ بھی ہے اور میرے پاس وہ آ رہے ہیں اور وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں, تو میں ان کو مالی مدد کرنے کے بعد جو ہے نا کوئی ٹائم میں تھوڑا سا ان کے پاس جو ہے وہ ضرور لگاؤں گی کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں, ان کو آئیڈیاز جو ہے دے دیں گے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ آپ صرف پیسے دے کے اگر گزر جائیں گے تو غلط جو چیزیں ہیں وہ پروموٹ ہوتی ہیں اور پھر غلط چیزیں جو ہے معاشرے کا حصہ بھی بن جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگ ضرور رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. جی ہاں, بالکل مچھلی اکثر ایسا پکڑ ہی کے ہے. دے دینا اور مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دینا دو علیحدہ چیزیں. یہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی میں نے پڑھی بھی ہے, غالباً سنی بھی ہے. وہ اس طرح تھی کہ ایک صحابی تھے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر مانگا. یہ یہودی تھے معاذ اللہ سے, یہ صحیح سے مجھے یہ ورڈنگ یاد نہیں ہے. تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان کو کلاڑی خرید کے دی بازار سے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے بازار میں, آپ نے کلاڑی خرید کے دی کہ یہ لیں جنگل سے لکڑیاں کاٹیں اور وہ لکڑیاں بیچ کر آپ اپنا روزگار چلائیں. یعنی کہ ہم ایک اچھا طریقہ بھی بتا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بولی تھی کہ ہم اس واسطے یا اس خوشنودی کی طرف بات جو ہم کر رہے تھے خوشنودی کی, لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی کیونکہ ایک ایسی شخصیت اور ایسی ذات کا ذکر ہوا کہ جس کے لیے اللہ پاک نے کل کائنات بنا دی, میں اور آپ آج جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ان کے صدقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ان کی اس شخصیت کی بات کریں, اس ذات کی بات کریں, تو جو خواتین میں احساس احساس کمتری کے واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں یا ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ گھروں میں جو ہمارے کام ہیں ان کی زیادتی بھی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ہمارے مرد جو ہیں وہ خود کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن سنت پہ عمل نہیں کرتے. اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کی خواتین جو ہے کھانا بھی بنا رہی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, انہوں نے گھر کا جھاڑ پونچھ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, انہوں نے اور معاشرتی ہر طرح کے معمولات میں, شادی بیاہ کے تہوار میں, ختم میں, ماتمداری, کسی بھی قسم کے کوئی بھی ایونٹ ہیں اس میں خواتین نے جانا ہے. اب اگر ہمارے جتنے بھی میرے بھائی سن رہے ہیں ناراض نہ ہوں, تو اگر آپ گھر میں اپنی خاتون کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس ہستی نے جس کے لیے اللہ پاک نے پوری کائنات بنا دی, یہ رنگ و نور, یہ ساری خوبصورتیاں مجھے, آپ کو اور ہمارے جتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں سب کو اللہ پاک نے اسی ہستی کے صدقے بنا دیا, تخلیق فرما دیا. تو وہ جو ہے اپنے چھوٹے موٹے کام سے لے کر بڑے بڑے کام جو ہیں وہ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج سے میرا خیال ہے جو سن رہے ہیں, جتنے بھی بھائی سن رہے ہیں, وہ اپنی بیویوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, یا والدہ حیات ہیں, اللہ پاک زندگی سے ایمان عطا فرمائیں تمام والدین کو, تو ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مدد کرنا شروع کریں تو بڑی مدد پہ وہ خود ہی آ جائیں گے. اچھا, اتنا لمبا ایکسپیرینس نہیں ہے. فرض کرتے ہیں کہ خامن جو ہے اسپیشلی خامن اگر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیں, اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنا شروع کر دیں, چاہے وہ دیگچے میں وہ چمچ ہی ہلانی شروع کر دیں, تو میرے خیال میں نا وہ جو ان کی وائف ہے تو اس کا ایک تو دل بڑا ہو جائے گا کہ یہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. دیکھیں کام اگر نہیں بھی کرتے نا, ویسے تو کرنا چاہیے. میں تو آج سب کو کہتی ہوں کہ آپ نے نا آج سے جا کے نا کام کرنا, گھر کے کام کرنے میں کوئی یاد نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اپنے گھر کے اگر کام نہیں بھی کر رہے ہیں نا, تو اگر بیگم صاحبہ کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے 2-4 باتیں ہی کر لیتی, یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے, موٹیویشن ہوتی ہے. اگر بیٹھ کے ساتھ جو ہے نا بات ہی کر لیتے ہیں, ساتھ ساتھ کام ان کا ختم ہو جاتا ہے. اکثر ہوتا کیا, ہمارے مرد کیا کرتے ہوتے ہیں, وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خاتون جو بیچاری کھانا بھی بنا رہی ہے, وہ جھاڑ پونچھ بھی کر رہی ہے, وہ بیمار بھی ہے, تو پھر بھی اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے.
لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بس نا جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں گے اور ساتھ یا موبائل دیکھ رہے ہوں گے یا اخبار پڑھ رہے ہوں گے یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے. بہت ضروری ہیں یہ ساری چیزیں بھی, سوشل میڈیا سے بھی لنک جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود خاتون خانہ کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. اور آج کل جو شرح طلاق ہے یا جس حساب سے طلاقیں ہو رہی ہیں, اور سب سے زیادہ آج جو ریشو ہے وہ کورٹ کے اندر خواتین کی ہے. سب سے زیادہ جا کے انہوں نے کیس کی ہوتی ہے اپنے خامد کے اوپر کہ ہمیں طلاق چاہیے, ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو میرے خیال میں اس کا جو میں نے اپنے طور پہ جو میرا مشاہدہ ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہم وہ اناپ شناپ قسم کے ڈرامے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اکثر ایک ڈرامہ میری نظر سے گزرا ہے, تو اس کی قسط ایک میں تھوڑا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. وہ کچھ یوں تھا کہ وہ جو وائف تھیں ان کے ہسبینڈ باہر سے آتے ہیں, وہ آ کے ان سے کھانا مانگتے ہیں کہ بیگم میں آ گیا ہوں, آفس سے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, مجھے کھانا دیجیے. تو بیگم نے پہلے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ باہر سے کھا لیجیے. انہوں نے کہا جی میں ابھی آفس سے آ رہا ہوں, تھکا آ رہا ہوں, اب میں باہر کیسے جاؤں گا. تو وہ تیش میں آتی ہیں اور اٹھ کے اپنے جو ہے ہسبینڈ کو تھپڑ رسید کر دیتی ہیں. تو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں اور اس سے وہ کیا سکھایا جا رہا ہے یا کس طرح پڑھایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈراموں سے تھوڑا سا بھی اگر اجتناب کیا جائے یا ان ایسی چیزیں, بے شک دیکھیں آپ ڈرامے دیکھیں, اور بہت سارے ایسے ڈرامے بھی ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی تو آپ نے بات ڈراموں کی کر دی اور بڑی دکھتی راگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا. ابھی میں نے 2-3-4 میں تو ویسے ڈرامے دیکھتی نہیں, بالکل ٹی وی دیکھتی نہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے, اگر کوئی یوز کرنا ہے تو چلیں نیوز بھی ہم سن لیتے ہیں, باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا, پی ٹی وی کا زمانہ تھا, بڑا زبردست ایک فیملی کا ماحول ہوتا تھا, سارے مل کے ڈرامہ بھی دیکھ لیتے تھے, فلم بھی دیکھا کرتے تھے. اور اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی پروگرام بھی سننے کے قابل نہیں رہا. ایسا ہی ہے اکثر. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی ڈرامے میں نے 2-3 دیکھے, اب مجھے ان کے نام میں کچھ بھول رہی ہوں, اس میں انتہائی غیر اخلاقی اسکرپٹ بہن کا سالی کا جو ریلیشن ہے وہ بینوئی کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے. اور یہ دیکھیں ایسے ایسے رشتے, اور ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون لکھتا ہے اور کس طرح کے رائٹر جو کس معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی منظر جو ہے اس کو منظر عام پر اس طرح کی چیزوں کو لایا جا رہا ہے. تو اخلاقیات کے دائرے سے گر کر جو بھی چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی تو وہ پھر نئی نسل کو ہم کیا سکھائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے اوپر بھی خطبہ حجت الوداع کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہمیں اس کا حساب دینا ہے. بالکل آپ کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں آپ نے اس کا حساب دینا ہے. میرے پاس جو ذمہ داریاں ہیں میں نے اس کا حساب دینا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود ہیں یا جہاں سے ہمیں لوگ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, اگر ان کو ہم بے حیائی اور برائی کا پیغام دیں گے تو میرے خیال میں اگر ہم ہر سال حج بھی کریں تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس کی وہ کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اب طلاق کی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو فیملی کورٹ میں اس طرح کے کیسز نظر آتے ہیں. باقی کورٹس میں جو ہے رش اتنا زیادہ نہیں ہوتا, لیکن فیملی کورٹ میں جو ہے عجیب و غریب سا منظر ہوتا ہے. بڑا ایک دکھ دینے والا منظر ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے, دوسرا اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے, اور بچے بیچارے رو رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی وہ کہاں جائیں. وہ ان کا رونا وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ رونا ساری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو سپریٹڈ چائلڈ ہوتا ہے نا, یہ بچہ جو اکیلا ہو جاتا ہے, اس کی شخصیت کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. اس وقت تو والدین خود غرض ہو جاتے ہیں, وہ اپنے مفادات کو لے کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں, لیکن وقتی طور پر وہ کر جاتے ہیں, لیکن بعد میں انہیں بھی بہت دور جا کے احساس ہوتا ہے کہ فیصلہ سازی میں کہیں کمی رہے گی. اور ان بچوں کا جو فیوچر ہے اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے وہ اچھا میں نے ایک ایسا کیس بھی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. تعلق چونکہ نیلو ویلی سے اور زیادہ معلومات بھی مجھے وہیں سے ہے. ایک کورٹ میں نے دیکھا تھا کہ 5 بچوں کی والدہ نے حیران ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے وہ جا کے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں نے یہاں سے ڈیورس لینا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان 5 بچوں کا اس نے اس ٹائم وہ نہیں سوچ رہی تھی. ہمارے اصرار پر بھی اس نے کہا جی نہیں جی مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اب انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ان کا فیوچر کیا ہے. اور اسپیشلی اگر کسی کے گھر میں جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. جب سوری آپ بھی خاتون ہیں, جب دوسری کوئی خاتون آتی ہے تو وہ اس طرح سے ان بچوں کی کیئر نہیں کرتی. اور میرے خیال میں جس پورشن کی ہم بات کر رہے تھے اس میں سے سب سے زیادہ جو پورشن ہے وہ اس اولاد کا ہے, وہ ہماری بیٹیاں ہماری ہی بہنیں ہیں. یہ سب سے زیادہ احساس محرومی اور کمتری کا شکار یہی ہوتے ہیں. اگر ہم معاشرے کی اس جو ہے بے حسی کی بات کر لیں, یہ جو طلاق کی شرح
میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اگر بات کر لیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے نا، دونوں نے ایک اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے. خواتین کو تو زیادہ جو طلاق کے کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہیڈ آفس ہوتا ہے پیچھے، وہاں سے جو انفارمیشن ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بڑی اچھی نہیں ہوتی، کہ وہ گھر بسانے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ساس کے لیے یہ کرنا ہے، آپ نے نندوں کے ساتھ ایسے کرنا ہے، کسی نے تمہیں یہ کہا تو تم نے یہ جواب دے دینا ہے اور یہ کر دینا ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اگر بچی تک پہنچیں گی تو پھر یقیناً جو ہے وہ پھر مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا، اگر ہم ہسبینڈ کی طرف بات کریں تو ادھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ساس اور نندوں والا جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ رشتے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان میں برداشت کرنا تھوڑا سا جو ہے وہ نہیں کرتے لوگ. حالانکہ کرنا چاہیے. وہی بات ساس اگر کہتی ہیں تو بری لگتی ہے، وہی ساس اگر وہی بات اگر ماں نے کہی تو وہ بری نہیں لگتی. یہ بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک بڑی چیزیں ہیں کہ کبھی ابھی ہم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہمارے عمل سے، ہمارے فعل سے، ہماری بات سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا شخص کتنا اس کو درد ہو رہا ہے یا کتنی تکلیف میں وہ گیا ہے. یہ چیز ہم کبھی بھی نہیں سوچتے. ایک گھر میں جب وہ ساس بہو کی جھگڑے کی بات سے مجھے بات یاد اس بات سے بات نکلی کہ اپنے الفاظ کی ہمیشہ سے حفاظت کیا کریں. اور میرے سمیت سارے جتنے لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو الفاظ کی تیر ہوتے ہیں نا جی، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور ہم نے کبھی بھی مطلب جو ہماری بھابھی، بہن یا بیٹی جو بھی ہے، وہ جس وقت اپنے سسرال میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ہے نا اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے. چونکہ ایک پرایا گھر ہوتا ہے، بے شک آپ کزن کے بھی گھر ہوں لیکن وہاں پر بھی آپ کے لیے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں. آپ بہو ہوتی ہیں اور اس گھر میں جو بیٹھی ہوتی ہے وہ ساس ہوتی ہے. تو کیا کہیں گی آپ اس بارے میں کہ آج کل کا جو ہماری بہنیں بیٹیاں جن کی شادی ہو رہی ہے یا شرع طلاق ہو رہی ہے، یہ میرے خیال میں یہ نہیں وجہ کہ سب سے زیادہ جا کے وہ چلاک بن رہی ہوتی ہیں، وہ ساس سے زیادہ بڑا بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے بڑا آج کا ڈیجیٹل معاشرہ دیکھا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس وجہ سے بھی میرے خیال میں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں نا، یہ رشتہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ساسیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل ماں کے جیسے لگتی ہیں اور ماں بن کے دکھاتی بھی ہیں. جی بالکل ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی، اس اینڈ سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. اگر آپ کو ساس سے، نند سے یا کسی سے بھی کوئی ایشو ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کی انڈرسٹینڈنگ اگر اسٹرانگ ہو نا تو پھر کہیں بھی کوئی اگر گیپ جو ہے وہ نہ ہونا تو پھر کسی کے بھی رویے کا کوئی اثر جو ہے نا وہ نہ بیوی پہ ہوتا ہے نہ خامد پہ ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ خامد جو ہے بیچارہ، جس نے ماں، بہن اور بیوی تینوں رشتوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے نا، تو وہ تھوڑے سے ڈیسیژن میکنگ کی تو آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی ہمارے ہاں صلاحیت کی ہے ہی کمی ہے کہ ہم جلد باز ہو جاتے ہیں. جب فیصلہ سازی کا موقع آتا ہے نا تو ہم جلد باز ہو جاتے ہیں. تو اب خامد کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بہن کو خوش کرنا ہے، ماں کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے. اب بیوی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بیچارے کو کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اس طرح تینوں رشتوں کو آپ نے ان کے لیول پہ رکھنا ہے، تینوں کو عزت دینی ہے، کسی کو اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرنا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا جب آپ ایک رشتے کو بہت اوپر، ماں کا تو ڈیفینیٹلی بہت جی بالکل بالکل کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی رشتوں میں بیلنس رکھنا اور اس کے علاوہ فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کرنا. اور کہیں بھی اگر زیادتی ہو رہی ہے نا، خاوند کی ایک چھوٹی سی بات کہ میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، آپ یقین کریں سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا رفع دفع ہو جاتا ہے اور ساری باتیں جو ہے نا ذہن اور دل سے نکل جاتی ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. رشتوں کو بچانا ہوتا ہے. رشتوں کے ساتھ دیکھیں، ماں کے ساتھ ہم ماؤں کی، میں نے تو اپنی امی سے مار بھی کھائی ہوئی ہے. اللہ بخشے میری والدہ کو، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائیں. تو ماں کی وہ بات ہم برداشت کرتے ہیں لیکن ساس نے کہی تو بری لگنے شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ساس جو ہے وہ بیٹی کی بات برداشت کریں گی لیکن بہو نے کہی تو بری لگنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک ڈفرینسز جو ہے نا رشتوں میں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اسکولز میں یا ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس پر کوئی سیمینار یا کچھ ایسی کانفرنسز منعقد کروائی جائیں جس سے خواتین اسپیشلی موٹیویٹ ہوں اور اس برائی سے وہ دور ہوں. تو دیکھیں ابھی تو نا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ 10 اسکلز ہیں، لائف اسکل بیس ایجوکیشن. یہ اس میں ڈیسیژن میکنگ بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی سیلف اسٹیم بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی اسٹریس مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے انٹر پرسنل اسکلز
भी आ जाते हैं। ये 10 सलाहितों का एक पूरा पैक है जो ना सिर्फ स्कूलों में इस पर ट्रेनिंग्स और सेशंस होते हैं बल्कि मुआशरे में भी ख़वातीन के साथ, सासों के साथ, माओं के साथ, सबके साथ इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह के सेशंस जो है वो करती रहती हैं वक्तन जी बिल्कुल। और हमारी भी कोशिश ये होती है कि ये जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है जो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इस पर बुकलेट्स भी डिज़ाइन हो चुके हैं, इन पे जो है ना बच्चों के साथ ज़रूर जो है ना बातचीत की जाए। वक्तन फक्तन कोई ना कोई एक सलाहियत जो है वो उनकी उस एजुकेशन के साथ जो है ना उसको जोड़ा जाए ताकि माशरे में जो अदम बर्दाश्त है, ये जो एहसास कमतरी है, एहसास महरूमी है, अपने हकूक़ के हवाले से आगे ही नहीं है, फैसला साजी की सलाहियत की कमी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम एकदम हाइपर हो जाते हैं। तो इस तरह की सलाहियतें जो हैं वो बच्चों में डेवलप हो जाएं। अगर इस तरह की सलाहियतें बच्चों में डेवलप हो जाएंगी तो यकीनन आपको अच्छी ख़वातीन भी मिलेंगी, मर्द भी अच्छे होंगे, बिल्कुल माएँ भी अच्छी होंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो आप मेरे नाजरीन और सामीन को आप अपने वो प्रोग्राम की जिस आवाज़ की आपने बात की थी वो आवाज़ सिखाएंगी। उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर हमारा जो है वक्त थोड़ा सा कम होता है, फ्रिक्वेंसी पर हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, तो आप मुझे आवाज़ सुना देंगी और उसके बाद ये जो लाइव सेशन है इसको क्लोज कर दिया जाएगा। मेरा जो सजरी सवेर में, हाँ, सजरी सवेर में जो आप वो करती थी। अच्छा, सजरी सवेर में जो है ना मेरा ये पहाड़ी प्रोग्राम है। जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सजरी सवेर दे नाल मैं तो दी मेज़बान रूबीना बशीर जी के हाल है, ठीक ठाक हो, खैरियत नाल हो? यकीनन 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 अल्लाह पाक दे फजल ते करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। और अल्लाह पाक तो दुआ भी यही है कि जिथा भी हो, जिस भी जगह हो, अपने घर बाहर दे अंदर हो, बाहर हो, रिक्शे विच हो, सुजुकी विच हो, लोकल गड्डी विच हो, सड़कों ते मौजूद हो, अस्पतालों दे अंदर हो, किसी भी जगह हो, अल्लाह पाक तुसां को महफूज रखन, अपना करम ते फजल तुसां ता फरमावन और तुसां दी जिंदगी जिहड़ी है ना खुशियां नाल भरी दी हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और आज आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, मुझे भी सिखाई और मेरे नाजरीन को भी सिखाई। तो सोशल मीडिया पर हमारा वक्त कम होता है, फ्रीक्वेंसी पर हमारी नशरियात जारी रहेंगी।